अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक पेशावर स्टूडियो से। मैं हूं किरण नाज। पेशावर स्टूडियो का तस्करा इसलिए किया क्योंकि अब से कुछ घंटों पहले इसी पेशावर में अहम तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें उन खारिजियों को जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो लोग जो दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे हैं, उन दोनों को बड़ा सख्त, बड़ा वाज़े, बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है। इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में DGISPR की अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बात होगी। फिर साथ साथ बात होगी जो अफगान वज़ीर ख़ारजा हैं वो भारत में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या पाकिस्तान को जिस तरह की धमकियां लगा रहे हैं, उस पर भी आज तफसील से बात करेंगे। एक और भी बड़ा मसला, 2 दिन पहले ये मसला उठा और फिर उसके बाद हमने देखा कि इसी पेशावर के इसी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से, और इस्तीफ़ा अभी उनका मंजूर भी नहीं हुआ, लेकिन वो ओहदा छोड़कर चले गए हैं अपने आबाई इलाके में। और उन्होंने ये भी अलग ऐलान कह दिया है, अब चाहे उनके पार्टी के चेयरमैन कहें या कोई और भी कुछ कहे, लेकिन ना वो दोबारा वज़ीर आला का ओहदा लेंगे और ना ही वो कोई और पार्टी में ओहदा लेंगे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक कारकुन की हैसियत से काम करेंगे। अब इसी सारे सिनेरियो को देखते हुए फिर जो अपोजिशन है उन्होंने भी अपने काम का आगाज़ कर दिया है। सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार दे दिया है, जिसके बाद जो अपोजिशन पर सिचुएशन ये आ गई है, वो अब बड़े पुरुम्मीद हो गए हैं कि जो 20 अरकान हैं उनको किसी तरह से मैनेज कर लिया जाएगा। फिर इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिर में हम गज़ा के हवाले से भी बात करेंगे। जो पीस प्रोसेस है उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया है, लेकिन एक सिचुएशन पाकिस्तान में ये बनी कि गज़ा में हम देख रहे हैं कि जब ये मुआहदा हो गया है, उसके बाद कल जो फुटेजेस हमारे सामने आई, बड़ी हौसला अफजा फुटेजेस थी। वहाँ पर लोग सजदा शुक्र अदा कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे हैं कि किसी तरह से जो जेनोसाइड का अमल था ये रुक गया है। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, TL पीस पर मार्च कर रही है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहर हैं, मुख्तलिफ सड़कें हैं जिसे बंद किया हुआ है। मैं भी आज पेशावर स्टूडियो से इसीलिए प्रोग्राम कर रही हूँ कि दानियाल वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, उन्होंने तो ये कहा था तलाल चौधरी साहब ने कि ना फ़ोन्स बंद हैं, ना रास्ते बंद हैं, ना सड़कें बंद हैं। लेकिन हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में पेशावर आए थे, लेकिन रास्ते बंद होने की वजह से आज का प्रोग्राम यहीं से करना पड़ा है। फिर इसके साथ साथ एक और भी अहम मामला होगा नाज़रीन, ये कि ट्रंप जिन्होंने 8 जंगें ख़त्म करवाई हैं, लेकिन उसके बाद भी नोबेल पीस प्राइज़ जो वो चाहते थे उनको मिले, और कई सारे मुल्कों ने बशमूल पाकिस्तान उनको नामज़द भी किया था नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बल्कि जमहूरियत पसंद रहनुमा मारिया कोरिना को मिल गया है। इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ज़रा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, अहम तरीन मैसेज कन्वे किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। सुनिए जरा उन्होंने क्या कहा। ये जो दहशतगर्दी के आपको यहाँ पे ब्लॉग्स नजर आ रहे हैं, जो इंसिडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंध में और पंजाब में क्यों नहीं नजर? वजह ये है कि इन सूबों में गवर्नेंस कायम है, एक पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस ऑपरेट नहीं कर रहा। बजाय इसके कि दहशतगर्दी को परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से, कानून की अमलदारी से खत्म किया जाए, इसको सुवायत का रंग दिया जाए, इस पे सियासत की जाए। क्या ये बजाते खुद एक मुजरमाना अमल नहीं है? अगर गवर्नेंस के इन गैप्स को और नेक्स्ट एक्शन प्लान पे आपने अमल नहीं करना और इसकी जगह सियासत करनी है, तो फिर इस नासूर से खैबर पख्तूनख्वा को कैसे इससे छुटकारा हासिल हो? अच्छा नाज़रीन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सहाफ़ी मौजूद थे, कई सारे सवालात हुए। एक सवाल हुआ जिसके जवाब में कहीं पर इमरान खान का नाम तो DGISPR ने नहीं लिया, लेकिन बड़ा वाज़े तौर पर DGISPR ने पैगाम दिया कि तमाम सियासतदान उनके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन किसी भी फ़र्द वाहिद की सियासत अगर रियासत से बड़ी होती है तो फिर ये नाकाबिल कबूल अमल है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो कि रियासत के खिलाफ? ऐसे नहीं हो सकता मेरे भाई। कौन है जो ये कह रहा है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? कहां से आवाज आ रही है? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें। जो ये कह रहा है उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाहिद ये समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। नाज़रीन, इसके साथ साथ DGISPR से कल रात अफगानिस्तान में होने वाली एयर स्ट्राइक
اس حوالے سے بھی صحافی نے سوال کیا اور انہوں نے اس پر جواب دیا کہ انہوں نے نہ تو خوارج کے ٹھکانوں پر تصدیق کی ہے بمباری کی، نہ اس بات کی تردید کی ہے، لیکن بھرپور اور بڑا واضح جواب اس سلسلے میں بھی دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو کچھ کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آپ نے اسٹرائک کی بات کی، اس پہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. وی ہیو نوٹڈ دیٹ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے وی آر ڈوئنگ اینڈ وی ول کنٹینیو ٹو ڈو واٹ ایور از نیسیسری. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں. یہاں پر بہت سارے سوالات ہیں اور سوال ایک یہ بھی ہے کہ کیا جو خارجی ہے نور ولی یہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے؟ یہ تمام اہم ایشوز ہیں جس پر بات کرنے کے لیے آج پروگرام میں میرے انتہائی معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے، شیر افضل مروت صاحب جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خٹک صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں. یہ تینوں معزز مہمان مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. آغاز کرتی ہوں اختیار ولی خان صاحب آپ سے، ذرا بات کر لیتے ہیں، آغاز کر لیتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم ترین پریس کانفرنس. بڑا دو ٹوک، بڑا واضح، آج یہ تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک میسج کنوے کر دیا ہے. جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ وہ دہشت گرد جو ہمارے بچوں کا، ہمارے جوانوں کا خون بہا رہے ہیں ان سے بات کر لیا جائے، ان کو بھی بڑا واضح پیغام دے دیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ریاست مخالف حکومت بھی کسی طور پر قبول نہیں ہوگی. اختیار ولی خان صاحب جوائن کرتے ہیں تو ان سے ضرور اس سلسلے میں بات کریں گے. شیر افضل مروت صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کر آ رہی ہوں. یہ جو بڑا واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا ہے، ان سے سوال ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لانے کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، حکومت کا ایک ادارہ ہے، اور حکومت کا ادارے سے مطلب یہ کہ آپ ریاست کے خلاف کوئی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہاں پر بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے. پھر مروت صاحب بہت شکریہ. میں نے پریس کانفرنس بڑے غور سے سنی ہے اور میں شاید مختصر الفاظ میں آپ کی جو تفصیل آپ نے بتائی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈائریکٹ تنقید کی بانی پی ٹی آئی عمران خان پہ اور متوقع تبدیلیوں کے حوالے سے بھی اپنا مائنڈ جو ہے ایکسپریس کیا. میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ اختیار ولی خان کے منہ سے آتے یا عطا تارڑ صاحب کے منہ سے آتے تو شاید اتنے معیوب نہ لگتے، کیونکہ فوج کے ادارے کا ہمیشہ احترام کیا ہے اور ہم سیاسی تمام تر جو وابستگی ہے ان سے بالا تر ہو کر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو انہوں نے سمجھا ہے یا بتایا ہے اور پشاور میں انہی لمحات میں اس طرح کا پریس کانفرنس کرنا گویا ایک واضح پیغام تھا. جو دو باتیں کی ہیں پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی، یہ تو قربانی ہی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے دے دی علی امین خان نے. اگر کوئی نیکسس ہوتا تو اس نیکسس کے نہ بننے میں تو سب سے بڑی رکاوٹ علی امین خان تھے. علی امین خان کی کارکردگی کو ان کے وزراء نے اپنی زبان میں سراہا ہے کہ ملکی دفاع یا جو افواج پاکستان ہیں اور صوبائی حکومت سیم پیج پہ تھی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے برطرفی کی بات کرتے ہوئے خان صاحب کی طرف سے یہ الزام لگایا علی امین خان پہ کہ وہ وفاق اور ایجنسیوں کی ایما پہ آپریشن کو اس انداز میں جو ہے کنٹین نہ کر سکے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی کہ گورننس اور جو 14 نکاتی پلان ہے نیشنل ایکشن پلان، اس کی عدم تکمیل، تو اس پہ آج تک صوبائی حکومت کے دائرے میں جو پلان کے نکات آتے ہیں ان پہ کبھی آئی ایس پی آر نے یا افواج پاکستان نے کوئی کنسرن نہیں شو کیا ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے، یہاں پہ تکمیل نہیں ہو رہی ہے. بلکہ میں تو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں کی پولیس نے تمام صوبوں کی پولیس سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں، اور اس جنگ میں عوام خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. اور ایک بات جو میرے خیال میں کسی کو بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 3/4 اکثریت عوام نے پی ٹی آئی کو دی. تو اس 3/4 اکثریت کے اس صوبے میں اس پارٹی کے سربراہ کا مکمل یہ حق ہے کہ وہ حکومت چینج بھی کر سکے اور کسی بھی شخص کو جو ہے
وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد بھی کرے. جو نئے وزیر اعلیٰ نامزد ہوا ہے اس حوالے سے جو ان کی ماضی میں ہارڈ ہٹنگ یا جو پولیٹیکل ریٹوریکل سپیچ ہے ان کو جواز بنا کے یہ شبیہ جو ہیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ گویا بہت ہی زیادہ پرو ملیٹنٹس ہیں یا پھر اینٹی اسٹیٹ ہے، قطعاً غلط ہے. لیکن دوسری طرف بھی تو مروت صاحب جو ان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی بھی تو ریزن یہی ہے نا سر، اور یہ تو ہارڈ لائنر ہے بہت زیادہ، اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے نا. گورننس تو نہیں ہے پرائیورٹی سر. گورننس آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی تبدیلی کے پیچھے گورننس پریارٹی نہیں تھی، سیاسی محرکات تھے. مروت صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ محرکات کیا تھے؟ سیاسی محرکات کہہ رہے ہیں نا آپ. محرکات دیکھیں نا جی، میں آپ کو عرض کروں، ایک تو میرا خیال ہے زیادتی ہو گئی علی امین خان کے ساتھ، ان کو بے توقیر کیا گیا. یہ مستفی نہیں ہوا ہے، یہ برطرف ہوا ہے. آپ خان نے اس سے استعفیٰ نہیں طلب کیا، اور نہ 5 ایام قبل ملے تھے اور خان اسے کہہ سکتے تھے. یہ فیس سیونگ ہوتی ہے سیاست میں. جب یہ صوبائی صدارت سے بھی ہٹائے گئے تو اسی طرح ہوا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کو ہٹا کے جنید اکبر خان صاحب کو صوبائی صدر نامزد کیا گیا. اور ویسے ہی بدقسمت یہ پی ٹی آئی میں یہی پیٹرن ہے، لوگ جو ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں. اور یہی علی امین خان جو ہے اس کا میں وکیل تھا، اس کے پاؤں کے ناخن اکھاڑے گئے، اس کے بال کاٹے گئے، چاروں صوبوں کی جولم میں یہ گیا. اس وقت تو یہ ہیرو تھا اور یہ پول خان خود ان پہ سر آپ نے بتایا تھا کہ یہی وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں، پارٹی کو فنڈ کیا ہے. آپ نے ہی بتایا تھا آج سے 5-6 مہینے پہلے، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ غالباً اکبر سواتی صاحب کو نامزد کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ لی جا رہی تھی. محرکات کیا بنے ہیں سر؟ اب فل اینڈ فائنلی ان کو ہٹا ہی دیا گیا. اگر برطرف بھی کیا گیا تو کیوں کیا گیا ہے؟ وجہ کیا بنی ہے؟ جی دیکھیے، واضح بات یہ ہے اور بڑے ہی شفاف بات کہ خان صاحب کے جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے تمام فیصلے وہ صرف فرد واحد بانی چیئرمین عمران خان صاحب کرتے ہیں. کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی مشاورت ہوتی ہے تو اندرون خانہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ جو مشاورت دے دیتے ہیں، اور عموماً فیصلے جو ہیں انہی سفارشات پہ مرتب ہوتے ہیں. 24 نومبر کو محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ علی امین خان کے تعلقات اس بات پہ خراب ہوئے کہ جی آپ ریلی میں ہمیں جوائن نہ کریں، اور یہ تعلقات آج تک خراب ہے. اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کو اس کے پیچھے چھوڑا گیا، اور سوشل میڈیا کے بعد آخری جو ناٹک ہوا وہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کا آیا. تو لہٰذا یہ جب آخری ایک بات میں آپ کو عرض کروں، علی امین خان سے آج میری بات ہوئی. ٹھیک سر، ویسے ان مائی اوپینین مجھے لگتا ہے کہ نہ بشرا بی بی، نہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی نہ لیڈرشپ، بلکہ جو فیصلے لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر فیصلے لیے جاتے ہیں. جس طرح کا علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ خود حوالہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا پہلے اور پھر اس کے بعد ان کا ڈیسیجن لے لیا گیا. مجھے موقع دیجیے گا، اختیار ولی خان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. میں آتی ہوں آپ کی طرف. اختیار صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جس طرح کی گفتگو، جس طرح کا واضح پیغام آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے دیا گیا ہے، 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے ریاست مخالف بیانیہ ہو یا آپ کی کوئی حکمت عملی ہو یا حکومت ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. وفاق بھی سر سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کے حق میں نہیں ہے، لیکن نمبرز اگر دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی تقریباً 40 اراکین کی سبقت رکھتی ہے. تو پھر جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ کوششیں کیسے رنگ لائیں گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. جمہوریت بھی بات میں، حکومتیں بھی بات میں. ہم کوئی اقتدار کے رسیے نہیں ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں. آلریڈی ہم الحمدللہ حکومت میں 5ویں بار ہیں. یہ نہیں کہ ہم کسی اقتدار کی رساکشی میں شامل ہو رہے ہیں. بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی، بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے وہاں کے عوام کی، بات ہو رہی ہے کہ آپ ریاست مخالف، فوج مخالف قوتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ، I have got nothing to do with PTI internal politics. I have got nothing. I have no sympathies with علی امین گنڈاپور. ہماری کوئی اس کے ساتھ سمپتی نہیں ہے. ہمارے وہ بھی مخالف تھے، یہ سب ہمارے لیے ایک برابر ہے. لیکن اس کو تو 3 خواہشات پہ ہٹا دیا گیا. اگر جس طرح بھی شیر افضل بھائی بات کر رہے تھے بشرا بی بی کی لڑائی ان کی خواہش، علیمہ بی بی کی لڑائی ان کی خواہش، اور پھر
ایک اور سینیٹر بنی ہے مشال یوسفزئی، یہ 3 عورتیں، باقی ان کے بیچ میں مالی معاملات، بیڈ گورننس، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن کیا آپ اس وقت یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ روز 10 اور 12 جوان شہید ہو رہے ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا میں روزانہ پولیس کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں، ابھی بھی وہاں پہ اٹیک ہوا ہے. یہ آپ کو اس صوبے کے حالات نظر نہیں آ رہے؟ تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے حالات میں آپ کو ایک ایسے وقت پر ایسے فیصلے آپ لیے جا رہے ہیں کہ، اور آپ اگر میں سہیل آفریدی کی بات کروں، میرا ان کے ساتھ بھی کوئی بیر نہیں ہے، لیکن عمران خان سہیل آفریدی کو کس طرح سہیل جانتے آفریدی کا ہیں؟ جب نام اس سے سامنے پہلے تو ان آیا کی شاید تو کبھی سر ملاقات بھی وزارت نہیں تھی. اطلاعات کی طرف سے بھی بات ہونا شروع ہو گئی اور دیگر آپ کے لوگ بھی، آپ کی جماعت کے لوگ بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ فرما دیجئے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ریاست مخالف ہیں یا آپریشن مخالف ہیں؟ بیسیکلی ان کی مخالفت ہے کس سے، یہ کلیئر کر دیں ذرا. اسمبلی میں ان کی پہلی تقریر ہی جو تھی، وہ اسمبلی میں جو آپ دیکھیے ان کے ٹائم لائن پر پڑی ہے، یوٹیوب پر پڑی ہے، وہ ریاست مخالف تھی، فوج مخالف تھی. آپ نے مخالفین کی خواتین رکن اسمبلی کو گالی دینا، ان کی ٹرولنگ کرنا، یہ ہے مطلب یہ ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ہوتی ہے جس پارٹی کا آؤٹ لائن، اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ اس کی سوشل میڈیا طے کرے، اس کی پالیسی سوشل میڈیا بنائے. یہ پارٹیاں ہوتی ہے، پالیسی اس طرح بنتی ہے. صوبہ آپ بھاڑ میں جائے، آپ کی حکومت بھاڑ میں جائے، آپ کی سیاست. ایسی جمہوریت کو کیا کریں گے جب خدا نخواستہ یہ ملک ہی نہ رہے؟ آپ تو اس ایجنڈے پر ہیں کہ خاکم بدہن یہ صوبہ ہی پاکستان سے کٹ کے الگ ہو جائے. آپ تو یہ چاہتے ہیں شاید کہ خیبر پختونخوا کے عوام فوج کے خلاف بندوق اٹھائے اور فوج عوام کے خلاف کھڑی ہو، پولیس پہ پتھر برسائے جائیں، پولیس عوام پہ گولی. دس از سم تھنگ ویری صاحب ڈسگسٹنگ. جو میری اطلاعات میرے ہیں خیال سر، میں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد تو کر دیا گیا، لیکن سہیل آفریدی بن نہیں رہے. اب 3 آپشنز ہیں سر ان کے سامنے، ٹیبل پر 3 آپشن ہیں. پہلا علی امین صاحب کی واپسی، دوسرا سہیل آفریدی کی جگہ پی ٹی آئی کسی دوسرے امیدوار کو سامنے لے کر آئے، اور تیسرا یہ کہ وزارت اعلیٰ کے لیے اپوزیشن 20 اراکین کی حمایت حاصل کر لے. ایسے بھی کنفرم کر دیجئے گا ذرا، یہی 3 آپشنز ہیں سامنے. دیکھیں بالکل یہی اس میں مجھے تیسری آپشن کا تو نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا کوئی مرحلہ آیا تو متحدہ اپوزیشن مشورے کے ساتھ اپنا امیدوار لانچ کرے گی. پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پر کوئی اتنی زیادہ اکثریت بھی نہیں، یہاں پر تو آزاد لوگوں کی بہتات ہے. آزاد لوگ آج اس طرف کھڑے ہیں تو کل اس طرف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کو تو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ تو لوگوں کے لگے بندے الیکٹڈ ایم این ایز اٹھا کے لے جاتے تھے اور کہتے ہیں جی ضمیر کی آواز پہ آ گئی، اور اگر ان کا بندہ چلا جائے تو وہ لوٹا کہلاتا ہے. یہ وہی بات ہوئی نا کہ تم کرو تو رقص بسمل اور کوئی اور کرے تو مجرا، تم کرو تو نفلی ثواب اور کوئی اور کرے تو گناہ کبیرہ. ایسے نہیں ہوتا. دس از کالڈ ڈبل سٹینڈرڈ. اب بات ایسی ہے کہ علی امین کا استعفیٰ جب تک پراپرلی اینڈ لافلی ایکسپٹ نہیں ہوتا، صوبے کے چیف ایگزیکٹو فی الحال وہی ہیں. جن کا اگر استعفیٰ قبول ہو جائے اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا، لیڈر آف دا ہاؤس بھی آ جائے گا. لیکن یہی بیسک سوال ہے، انہوں نے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا، ان کا استعفیٰ قبول ہو کیوں نہیں رہا ہے سر؟ دیکھیں ہر کام کا جس طرح ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں، شرعی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پر، انہوں نے اپنا ڈو پروسیجر جو ہے وہ طے نہیں کیا. وہ کوئی پارٹی عہدہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے اناؤنس کر دیا. ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جب اناؤنس کرتا ہے اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، انہوں نے وہ اڈاپٹ کیا ہی نہیں ہے. آرٹیکل 138 میرے خیال میں پڑھ لیں، اور شیر افضل بھائی کو اس کا پتہ بھی ہے کہ آرٹیکل 138 کیا ہے، اس کی تشریح کریں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا، گورنر کو بھجوا دیا، اور وہاں سے منظور ہوا نہیں ہوا، وہ سی ایم ہاؤس چھوڑ کے جا چکے ہیں سر، وہ ڈی آئی خان میں بیٹھے ہیں. یہ وہ اپنی وزارت اعلیٰ اپنی جیب میں ساتھ لے کے چلے گئے ہیں. یہ بات بھی ابھی طے ہونا باقی ہے کہ ان کے استعفے پر، مجھے تو شاید اس میں بھی شک ہے کہ انہوں نے اپنے استعفے پر سائن بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے ہیں جو گورنر ہاؤس میں گیا ہے. تو لیٹ سی. تو فی الحال تو وہی ہیں، اور جب وہ نہیں ہوں گے تو دوسرا لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ آ جائے گا. میں نہیں سمجھتا یار. اچھا مجھے اجازت دیجیے گا، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو کچھ ابہام ہے آپ کو، یہ شیر افضل مروت صاحب شاید کلیئر کر سکیں، کیونکہ غالباً ان کی تھوڑی دیر پہلے بات بھی ہوئی ہے. مروت صاحب آپ کی بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کلیئر کیا ہے ابہام
کہ سائن کیا. سر میں آتی ہوں نا, یہ آپ نے ایک پوائنٹ دے دیا, ذرا یہ پوچھ لیتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے سائن کیے ہوئے ہیں جو استعفیٰ بھجوایا ہے گورنر کو, یا کوئی ایسا سقم چھوڑا ہے اس کے اندر کہ پھر پرابلمٹک ہو سکے؟ دیکھیے استعفے کے لیے آرٹیکل 30 سب آرٹیکل 8 میں تو ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ انڈر ہینڈ رائٹنگ ہو, لیکن جو بنیادی اور آئین کے روح سے استعفے کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہیں وہ استعفے کا آزادی سے یا منشا سے مرضی سے ہونا ہے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. نہ وہ خان کو دھوکہ دے رہا تھا نہ پارٹی کو دھوکہ دے رہا تھا. جو ہی کام ملے تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ میں مستعفی ہو گیا ہوں. اور اب جو گورنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ میرا خیال ہے کہ مرکز اور یہ گورنر صاحب یہ تھوڑا سا ٹائم گین کر رہے ہیں. 2-3 ایام ویسے ہی ان کو مل گئے, کل کا دن ہے, اتوار کا دن ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ علی امین خان چونکہ چلے گئے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان باقیوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ کتنا قیمتی وقت ہے جو ان سے ضائع ہو رہا ہے. یہ جو میرے بھائی اختیار ولی خان صاحب نے بات کی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ علی امین خان نے اور پی ایم ایل این دونوں نے مل کے ممبران پروونشل اسمبلی کے رزق پہ ڈاکہ ڈالا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے کسی کو جو ہے پیسے کمانے کا موقع نہیں ملا کیونکہ انہوں نے راضی نامہ کر لیا. اور اب جو ہیں یہ چوریاں تیز کیے ہوئے ہیں 20 بندے جو ہیں ان کے لیے. میں ضمیر فروش کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرا بھائی اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن ضمیر جن کے جاگ جائیں گے بوریاں کھلنے سے وہ جو ہیں ان کو مل جائیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جس شدت سے یہ سہیل افریدی صاحب کی نامینیشن سے جو ہیں اور حالات جو تبدیل ہوئے ہیں, تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ گویا یہ سارا وقت جو ہے وہ اپنی حکومت بنانے کے لیے یہ صرف ہو رہا ہے. جی لگ بھی ایسے ہی رہا ہے سر, اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں, جوڑ توڑ کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں. اور جو اطلاعات مل رہی ہیں نا اختیار صاحب مجھے, وہ یہ مل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کا گورنر ہے خیبر پختونخوا میں, اگر یہ 20 اراکین ان کے ضمیر آپ جگا لیتے ہیں اور اپنے پاس لے کر آ جاتے ہیں تو پھر پی ایم ایل این اس کے لیے قربانی دینے جا رہی ہے. اور جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہ جماعت جو بار بار اس بات پر احتجاج کرتی رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں دیا گیا ہے, تو شاید آپ لوگ جے یو آئی ایف کو وزارت اعلیٰ دینے جا رہے ہیں. ایم آئی رائٹ سر؟ کرن دیکھیں شیر افضل بھائی اس بات کی تصدیق کریں یا تردید کریں ان کی مرضی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک منسٹری میں ایک وزارت کے اندر کتنے کونسلز ہوتے ہیں, کتنے ڈائریکٹریٹس ہوتے ہیں, کتنے اس کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. نہیں, اس کی تصدیق یا تردید تو میں آپ ہی سے چاہ رہی ہوں کہ آپ جے یو آئی ایف کو دینے جا رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ شاید سہیل افریدی بیچارے کو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے. جس بندے نے اپنی زندگی میں کبھی سوراب سائیکل نہیں چلائی ہو, آپ اس کو بوئنگ 777 پہ بٹھا دیں گے تو آپ کا جہاز اور سواریاں دونوں ان للہ و انا الیہ راجعون. ہم کہتے ہیں کوئی ایسا بندہ لانچ کریں ود ان دی پی ٹی آئی جو ایکسیپٹیبل ہو. مولیوں میری گزارش سن لیں اختیار ولی صاحب, مولیوں نے تو لڑا کر تیارے کو وہ مطلب یہ کہ اڑائے ہیں. دیکھیں جو آپ نے کہا جے یو آئی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یا آپ مسلم لیگ نون کے امیدوار کی بات کر رہے ہیں, دس از ناٹ اے بگ ڈیل. یہ ہم آپس میں طے کر لیں گے. ہماری تقریباً مور اور لیس ہماری ایک ہی جتنا ہمارا مینڈیٹ ہے وہاں پر, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے, اس پہ کوئی لڑائی بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو بچانا ہے, وہ پاکستان کو بچانا ہے, جمہوریت کو بچانا ہے, ریاست مخالف بیانیوں کو ان کو کاؤنٹر کرنا ہے, فوج کے خلاف جو زہر وزارت اعلیٰ کی کرسی پہ کس جماعت کے کینڈیڈیٹ کو بٹھا کر بچائیں گے, یہ سوال میں آپ سے میں چھوڑ کر جا رہی ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے ناظرین, میرے دونوں معزز مہمان میرے ساتھ ہی موجود ہیں, شاید خٹک صاحب کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ایک بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے معزز مہمانوں میں اختیار ولی خان صاحب ساتھ موجود ہیں, شیر افضل مروت صاحب ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب ذرا اگلے ٹاپک کی جانب پہ بڑھ جاتے ہیں. کل رات افغانستان سے کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر نور ولی کی ہلاکت کی خبریں آئیں. کیا آپ بطور حکومتی ترجمان کنفرم کر سکتے ہیں زندہ ہے یا مارا گیا ہے سر؟ میرے خیال میں اس بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کی دے دی ہے. مجھے اس سے زیادہ نالج نہیں ہے جو انہوں نے انفارمیشن دی ہے. اتنی انفارمیشن میرے پاس بھی ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی پریس کانفرنس میں. بٹ آئی نو کہ افغانستان جو ہے تو ہم ہمیشہ سمجھتے رہے کہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, پڑوسی ملک ہے, اور ہمیشہ ہم نے پاکستان نے افغانستان کی سلامتی کو مقدم رکھا ہے, اور ہم یہی توقع ان سے بھی رکھتے ہیں. لیکن ایک عرصہ دراز سے پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں تو اس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے. وہاں پر لوگوں کو ٹرین بھی کیا جاتا ہے, پیسے بھی دیے جاتے ہیں, فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے. یہ گلہ ہمارا ان سے ضرور ہے. ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ فرمائیے گا, امیر متقی کا آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی دیکھا ہوگا کہ جس میں وہ پاکستان کو دھمکیاں لگا رہے ہیں. وہی یہ حکومت ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر لیں. اب بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کرنا, پاکستان کو دھمکیاں لگانا ہے, کیا یہ بڑا واضح میسج نہیں ہے کہ کس کے مورے ہیں؟ دس از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ملک میں جب لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں تو کوئی دوسری بات رہتی نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان کے مخالف کھڑے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سیاسی لوگ ہیں, پھر تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ادھر آ کے پھر آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. اس ملک میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں, یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں, خود کو محب وطن بھی کہتے ہیں, سیاسی جماعت بھی کہتے ہیں, سیاسی قوت بھی کہتے ہیں, اور ان کی جو ہے تو عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے یارانہ بھی. یہ تو منافقت ہے نا, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو ایک سائیڈ لینی چاہیے. اور اگر آپ میں اس کو مور ایلابوریٹ کروں تو میں ایک بات بتاؤں کہ فیسیلیٹیشن دہشت گردانہ کارروائیوں کی خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے, اور جان بوجھ کر آپریشن ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد جو امن ہم نے قائم کیا تھا اس کو برباد کر کے رکھ دیا تھا گزشتہ حکومت میں, جب انہوں نے سوات کے راستے, چترال کے راستے اور وزیرستان میں کاشغر کے راستے 15,000 فیملیز کو انہوں نے امپورٹ کیا اور یہ لے آئے. آج دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ کے دیکھے رہیں گے, چلے جو ہوتا ہے بس ہوتا رہے, کیونکہ جی ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہے اور وہ نہیں چاہتے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ دیر از نو بگ آپریشن ایٹ لارج, لیکن انٹیلیجنس بیس کارروائیاں ہو رہی ہیں. لیکن یہ فوجی جوان کیوں شہید ہو رہے ہیں؟ ہے نا دہشت گردی, ہے دہشت, وہاں پر ہے کوئی تو جو یہ کر رہا ہے. پولیس مر رہی ہے, عوام مر رہی ہے, افسران شہید ہو رہے ہیں, فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر سر ہمارے جوانوں کے جسد خاکی اٹھا رہے ہیں. مروت صاحب یہ فرمائیے سر, افغانستان سے صرف پاکستان کی سرحدیں تو نہیں ملتی, اور بھی ممالک ہیں جن کی سرحدیں ملتی ہیں, لیکن وہاں پر حالات اس طرح کے نہیں ہیں جو ان کی سرزمین استعمال ہوتے ہوئے وہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. سر اس سے واضح نہیں ہوتا کہ افغان حکومت پاکستان کے لیے اسی طرح کے عزائم رکھتی ہے جیسے جو عزائم بھارت رکھتا ہے پاکستان کے لیے؟ اس سے پہلے کہ آپ کی سوال کا جواب دوں, آپ نے محترم اختیار ولی صاحب سے سوال کیا کہ نیا وزیر اعلیٰ کیا جے یو آئی سے ہو سکتا ہے, تو میں اپنی ذاتی تجربے کی بنیاد پہ ایک امامے والا متشرہ پرنور چہرے والا مولی دیکھ رہا ہوں وزارت اعلیٰ کی نشست پہ. لیکن یہ اتحاد جو ایمان, میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں سیاست کے جو اقدار ہیں مولانا صاحب کے بھائی ہوں گے, اور اس کی قیمت پھر یہ ہوگی کہ مرکز میں بھی تھوڑا سا حصہ دینا ہوگا اور بلوچستان میں بھی. شاید بات چیت ان کی چل بھی رہی ہے. اور جہاں تک آپ نے افغانستان کے حوالے سے سوال کیا, افغانستان کا جو یہ مسئلہ ہے, اور تحریک انصاف کے اندر فارورڈ بلاک بن جائے گا, کیونکہ سر جب تک تحریک انصاف سپورٹ نہیں کرے گی تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا نا. فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں ہے نا. فارورڈ بلاک تو پچھلے زمانے میں بنا کرتے تھے تاکہ الیکشن کمیشن کے لاز کو ڈیفیٹ کیا جا سکے. اب تو وہ کوئی ریسٹرکشن ہے ہی نہیں, سارے آزاد ہیں. تو لہٰذا
نیلامی ہوگی، باقی فارورڈ بلاک کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، میں عرض کروں افغانستان کے حوالے سے، افغانستان کی یہ جو معاملات ہیں ہمارے بارڈر کی یا جو ہمارے سیکیورٹی کی صورتحال ہے، یہ 1 سال 2 سال یا 5 سال کی کہانی ہے یا 2001 سے ہماری یہی کہانی ہے؟ اور خود ہماری غلط پالیسیاں ہیں، دور رس پالیسیاں رہی ہی نہیں. کبھی ہم راجینامے کرتے ہیں، کبھی ان کو بساتے ہیں، کبھی ہم ان کو دشمن بناتے ہیں، کبھی مارتے ہیں، پھر لاتے ہیں، اور کبھی خود جا کے ان کے ساتھ جو ہے ہم ایگریمنٹس کرتے ہیں. محترم میاں نواز شریف صاحب خود جب وزیر اعظم تھے انہوں نے مذاکرات کیے تھے. یہ جو ہماری دہشت گردی پہ پالیسیاں ہیں، یہ اگر 10 سالہ ہو تو پھر تو ذرا تھوڑا سا اس میں تسلسل ہوگا. باقی بہت سارے ممالک ہیں افغانستان کے بارڈر میں شیئر کرتے ہیں، ایران ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے. یہ تمام ممالک جو ہیں وہاں پہ تو امپورٹ نہیں ہوئی. صحیح میں عرض کروں وہاں پہ تو یہ دہشت گردی. آپ دونوں مہمان میرے ساتھ ہی موجود رہے گا. بریک کی کال دی جا رہی ہے. مروت صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، آپ دونوں ساتھ ہی موجود ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ناظرین، میرے انتہائی معزز مہمان اختیار ولی خان صاحب اور شیر افضل مروت صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے اختیار ولی خان صاحب ذرا فرمائیے گا، سر غزہ میں سیز فائر ہو گیا، وہاں پہ جو مناظر آ رہے ہیں بڑے حوصلہ افزا وہاں کے مناظر ہیں، گھروں کو وہاں پر لوگ لوٹ رہے ہیں، لیکن یہاں پر اسلام آباد میں رہنے والے، لاہور میں رہنے والے، جو اس وقت پشاور میں ہیں مجھ سمیت، ان تمام لوگوں کے لیے زندگی مشکل بنا دی ہے. راستے بند کر دیے گئے ہیں سر، سگنل جام کر دیے گئے ہیں. جنہوں نے اسلام آباد آنے کا اعلان کیا ہے وہ ابھی تک لاہور میں ہیں، اور یہاں پر لوگوں کی زندگیاں مشکل کر دی ہیں. مس مینجمنٹ نہیں ہے یہ؟ اچھا ٹھیک ہے کرن، آپ ایک تو جاتے ہوئے سوال چھوڑ گئی تھی، اس کا جواب دے دوں کہ نہیں؟ میں اس پہ آ جاؤں. آپ اپنا سوال بھولی تو نہیں ہے؟ جی سر، پہلا سوال آپ کا یہ. جی نہیں، مجھے میرا سوال بالکل یاد ہے، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، تو ذرا کوئکلی جواب دے دیجئے دونوں چیزوں کا. اچھا، یہ ہے کہ جے یو آئی میں اور مسلم لیگ نون میں کوئی مقابلے بازی نہیں ہے. صوبے کو بچانے کے لیے، جمہوریت کو بچانے کے لیے، امن بحال کرنے کے لیے، زندگی بچانے کے لیے، ریاستی اداروں کی توقیر اور پاکستان کی ریاست کی توقیر بحال کرنے کے لیے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ وزیر اعلیٰ ہم میں سے بن رہا ہے، مسلم لیگ نون میں سے یا جے یو آئی میں سے. یعنی ایک بار پھر مسلم لیگ نون بڑے بھائیوں کی طرح سر پر ہاتھ رکھنے کو تیار ہو گئی ہے، قربانی دینے کو تیار ہو گئی ہے. پاکستان کی خاطر ایسی ہزاروں کرسیاں اور ایسی وزارت اعلیٰ اور حکومتیں جو ہیں پاکستان کی خاطر، خیبر پختونخوا کی خاطر قربان ہے. دوسرا سوال جو آپ نے کیا، یہ دیکھیں کچھ لوگوں نے اتنا ابہام کیوں رکھ رہے ہیں اختیار صاحب؟ کھل کے بات کرتے ہیں سر، تو کھل کے بتائیں پھر کہ جے یو آئی ایف کا وزیر اعلیٰ ہوگا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ. دیکھیں وہ اناؤنس کرے گا میرا قائد، میرا رہبر، میری جماعت کا لیڈر نواز شریف کرے گا، اور یہی اناؤنس کریں گے گا. اور جو اناؤنس وہ کریں گے وہ آپ سن لیں گی. میں آپ کو دوسرے سوال پہ جواب دے دیتا ہوں کہ جو امریکہ اور فلسطین کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا، اب مجھے یہ بتائیے کہ جس معاہدے پر فلسطین راضی ہے، جس معاہدے پر حماس راضی ہے، اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے. اب ان کے ساتھ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم نے تو مطلب راستہ بند کرنا، حکومت کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آگ نہ لگائے، کوئی نقصان نہ کرے، عوام کی جان و مال کا تحفظ ہو اور کچھ اس کو نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے، آپ کی بات ویلڈ ہے، آپ کی بات ویلڈ ہے. ان کا احتجاج بے وقت کی راگنی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن سر یہ بھی تو سمجھ نہیں آتی ہے نا کہ لاہور میں لوگ بیٹھے ہیں 1000 2000 5000 اور اس کے لیے اسلام آباد پشاور تک کے شہریوں کو پریشان کرنا، راستے بند کر دینا، سگنل جام کر دینا، موبائل فون سروس بند کر دینا. سر یہ بھی تو سمجھ نہیں آتا. سمجھ میں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، تکلیف ہے وقتی طور پر، لیکن انشاءاللہ کل تک یہ سچویشن جو ہے یہ ڈیفیوز ہو جائے گی. لیکن آپ بھی ایک اس ملک کی بڑی کوہنہ مشق اینکر پرسن ہے، مذاکرات ہو رہے، کوشش ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایسا کچھ نظر تو نہیں آیا کہ سچویشن کو ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، وہ جو حکومت نے خود اتنی بڑھا دی ہے. سارے چینلز ہم نے آن کیے ہوئے ہیں پازیٹیولی کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جا سکے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ لوگوں کو آپ بھی اپروچ کیجئے اور آپ بھی ان کو بتائیے کہ جو معاہدہ پوری مسلم امہ کو قبول ہے، جو معاہدہ
فلسطین کو قبول ہے, حماس کو قبول ہے. آپ یار اس پہ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو نہیں ہے قبول. ٹھیک, آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے سر. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کل تک معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. شیر افضل مروت صاحب, بالکل وقت ختم ہو گیا, لاسٹ کامنٹ کیجئے گا سر. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اسلام آباد میں یا لاہور میں یا پشاور میں, سر اس کی جگہ حکومت کوئی اور راستہ نکال سکتی تھی, کوئی اور آپشن تھا حکومت کے پاس, یا اسی طرح سے تنگ کرنا تھا لوگوں کو؟ اصل میں لوگوں کو تنگ کرنے سے زیادہ جو اصل وجہ ہے وہ ٹی ایل پی کا ورکر ہے, سرپرے سے ہیں, اور اسی وجہ سے 5000 ادھر لاہور میں بیٹھے ہیں, پاؤں ادھر کے کام پر ہیں اسلام آباد میں. تو جس پارٹی کے ورکر ایسے ہو جس طرح ٹی ایل پی کو ملے ہوئے ہیں تو پھر تو مصیبت اسلام آباد کے لوگوں پہ آنی ہی ہے. لیکن بہرحال انہوں نے جو اسلام آباد کو گیریشن بنایا ہوا ہے, آج یعنی اپنے لاج تک پہنچنے میں میرا کافی وقت صرف ہوا, اور میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان کو جو ہے عام راستے جو ہیں آمد و رفت کے لیے کھولنے چاہیے. ڈی چوک کو بے شک جو ہے یا ریڈ زون کو یہ کارڈون آف رکھے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. مروت صاحب آپ ساتھ موجود تھے, اختیار ولی خان صاحب آپ ساتھ موجود تھے, اور اہم گفتگو آپ نے جو حوصلہ افزا بات کی ہے وہ یہ کیا ہے کہ صبح تک معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا, کہ جس کے بعد راستے کھل جائیں گے, جو لوگ جہاں مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل کر اپنے گھروں کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے. وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.